अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। मियां नवाज शरीफ साहब के कल जलसे पे मैं रात को भी लॉग नहीं कर सका, कुछ वजह बन गई थी, कुछ हम बाहर भी निकले हुए थे, वापसी पे लेट हो गए। तो मैंने सोचा कि अपनी एक राय दे दी जाए। काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी, लेकिन बहरहाल हम अपनी ओपिनियन तो दें ना, जो हमें पढ़ने वाले हैं, जो हमारे दोस्त हमसे मोहब्बत करते हैं, अपनी राय देनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब का कल जो जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में, वो एक तादाद के हिसाब से एक अच्छा जलसा था। एक साइज़ेबल जलसा जिसे कहते हैं, एक मुनासिब जलसा। बहुत बड़ा जलसा नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। और ख़ास तौर पे इमरान खान के जलसों से अगर कंपेयर किया जाए 30 अक्टूबर 2011 के जलसे से, तो ये कई गुना कम था, उतना चार्ज भी नहीं था, वो तो ख़ैर बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन इमरान खान ने लाहौर में और भी बड़े जलसे किए हैं, हुकूमत से अलहदगी के बाद ही एक बहुत बड़ा जलसा किया था, उससे भी कम था। ज़ाहिर है इमरान खान के जलसों से मेरा ख़्याल है नून लीग के जलसों का कंपैरिज़न बनता ही नहीं है, इनका मिज़ाज ही बिल्कुल और है। नून लीग के जलसों के हिसाब से ये एक अच्छा साइज़ेबल जलसा था। इसमें जो वहाँ पे तादाद है, लोग मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर देते रहे हैं। मेरा ख़्याल है मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 50 से 1000 तो लोग होंगे, 50-60। बाज़ लोगों के मैंने सुना है कि पुलिस की और आईबी की और स्पेशल ब्रांच वगैरह की 70,000 तक भी, या इससे ज़्यादा, इससे कम, कुछ 40 भी, 50 भी कह रहे हैं। मेरा ख़्याल है 50 के राउंड अबाउट लोग थे। और ये एक इस लिहाज से एक अच्छा जलसा, जो हालात मुस्लिम लीग नून के हैं लाहौर में और जिस तरह चीज़ें हैं लाहौर, उनका वो एक अच्छा जलसा था। लेकिन इसमें जो अहम बात ये है कि लाहौरियों को जलसा नहीं था। इसमें लाहौरियों की, अहले लाहौर की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम थी। तो शायद 10-15% से ज़्यादा नहीं। बाज़ लोग तो कह रहे हैं 5%, लेकिन 10-15% से ज़्यादा नहीं। लाहौर के जब लोग शामिल होते हैं, अगर 30-40 हज़ार लोग भी अगर लाहौर के शामिल हों, तो वो लाहौर की सड़कों पर उस दिन ट्रैफ़िक जैम हो जाता है बहुत सारे लोग ना, क्योंकि एक रूटीन का दिन था, कल एक वर्किंग डे था, लोग वैसे भी शाम को ट्रैफ़िक का रश होता है। मुझे इसलिए इसका मिला मौका, मैं इस पे एक अलग से भी एक छोटा-सा शॉर्ट क्लिप लगाऊँगा, करना चाह रहा हूँ। कि वो एक एक शादी थी, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं सज्जाद मीर साहब, उनकी अज़ीज़ा की शादी थी, तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और मैं सोचता रहा पहले कि वहाँ जाया जाए या ना जाया जाए। क्योंकि वो बिल्कुल जलसे के टाइम पे था और जब उसका शादी का एंड था, बारात का, वो शादी का मतलब खाने का, तो वो भी 9 बजे का टाइम था, तो जलसा ख़त्म होने के बाद एक, जिस तरह है ना कि वो मशहूर है कि सिनेमा हाउसेज़ में फ़िल्म को वो कहते हैं कि जी वो टूटा है, शो टूटा है, तो लोग धड़ाधड़ निकलते हैं बाहर। जलसे से पहले बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ और चीज़ें होती हैं, तो ट्रैफ़िक जैम हो जाता है लाहौर की सड़कों पर। और वो मैं जब गया, वो लाहौर का मेन सेंटर का इलाका है मज़ंग। यानी मैं यहाँ से अपने दफ़्तर से गया था रायमंड रोड से नहर से होके ठोकर का इलाका, नहर का इलाका, ये जोध टाउन, इकबाल टाउन, यहाँ से होते हुए हम उधर से फ़िरोज़पुर रोड पे गए, जो सबसे बहुत मशहूर रोड है लाहौर की, मेट्रो जिस रोड पे चलती है, मेट्रो बस। तो वहाँ पे इचरे का इलाका, जो मुस्लिम लीग नून का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलाका रहा है, इचरे का इलाका, और फिर आगे शमा का और मदांगुर, ये वो इलाके हैं जो सेंटर एक तरह के लाहौर के इलाके हैं, और वहाँ आम हालात में भी खासा रश होता है। लेकिन मुझे बड़ी ही शदीद हैरत हुई कि वापसी पर कुछ भी रश नहीं था। सच्ची बात है कि मुझे जाते हुए शायद हमें एक गाड़ी नज़र आई जिसपे मुस्लिम लीग नून का बैनर लगा हुआ था, और वापसी पे भी बहुत लेट जाके हमें कोई सैयद बासित सुल्तान मुज़फ़्फ़रगढ़ से, इनके जो एमएनए रहे हैं नून लीग के, बल्कि मुनर्रिफ थे वो, तो वो उनकी एक तस्वीर नज़र आई बस एक गाड़ी पर, और कहीं पे नहीं। वो नहर पे, लाहौर की नहर पे तो ट्रैफ़िक जाम होना एक आम बात है, क्योंकि ठोकर का इलाका, मोटरवे का, और वहाँ से आगे निकलने का, आने-जाने का, तो वहाँ पे बिल्कुल, यानी मैं इसका हल्फ़िया कह सकता हूँ, इंतहाई स्मूथ ट्रैफ़िक थी। और हम इस पे शदीद हैरान थे कि ये वजह क्या है? ये तो सारी सड़कें बंद हो जानी चाहिए ट्रैफ़िक की। मैं तो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था कि घंटे 2 घंटे के लिए हम नहर में फँस जाएँगे, और फिर बाद में मुझे बहरिया टाउन भी जाना पड़ा। बहरिया से वापसी पे भी रास्ता वही सारा रास्ता था, वही नहर का रास्ता, और ईएमई कॉलोनी का, और उससे बाहर आगे, और वो मतलब कुछ इलाके अंदर, फिर दोबारा मैं रायबन रोड पे भी गया। तो कहीं भी ऐसा नहीं था। और दिलचस्प बात है, जलसे के दौरान भी मीनार पाकिस्तान और उसके आस-पास सड़कें बिल्कुल जाम नहीं हुई, ट्रैफ़िक चलती रही। कोई भी ऐसा फुटेज नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं। मेरे रिपोर्टर दोस्त सारे हमारे, हम लाइव फ़ीड भी देखते रहे वहाँ पे जब आती रही सारी। तो वहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इससे 2-3 चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि या तो लोग कुछ जिन्नात थे, जो गायब हो गए जलसे के बाद ही, अचानक उड़न-छू हो गए, धुआँ बन के उड़ गए। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, ये मुमकिन नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ख़याली बातें हैं। मतलब यानी एक अफ़सानवी बातें, कहानियों की। दूसरी बात ये है कि लोग आए बाहर से ज़्यादा, और वो रिंग रोड से, वहाँ से, क्योंकि रिंग रोड पे ट्रक गाड़ियाँ थी, रास्ता गाड़ियों का, और फिर ज़्यादा लोग आए बसों से और दूसरे शहरों से आए।
اور پھر میرا خیال ہے زیادہ نارتھ کی طرف سے آئے ہیں، گوجرانوالا کی طرف سے، شیخ پورہ کی طرف سے، اور اس طرح دوسرے علاقوں سے، وہاں سے لوگوں کو زیادہ بسیں بھر کے لائی گئی. ادھر ساؤتھ سے ملتان روڈ کی طرف سے ہوں گے، لیکن ہمیں رش نظر نہیں آیا. تو وہ لوگ میرے خیال رنگ روڈ پہ نکلے اور رنگ روڈ سیدھے موٹر وے پہ چڑھ گئے اور ملتان موٹر وے پہ نکل گئے ہوں گے، ملتان سائڈ سے اگلی سائڈ سے آئے ہوں گے کچھ لوگ، اور اس طرح باقی ادھر اسلام آباد کی طرف. تو شہر لاہور کی ایکٹیویٹی کے حساب سے یہ بہت ہی کم ایکٹیویٹی، اتنی کم پریزنس اور اتنی کم ایکٹیویٹی جیسا میں نے نہیں دیکھا. 27 سال مجھے لاہور میں رہتے ہو گئے، اور 27 سال ہی مجھے جرنلزم میں ہو گئے. لاہور میں ہم نے بہت جلسے دیکھے ہیں، بڑی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں ہر قسم کی. اور ابھی عمران خان کی تو بہت پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی، کسی کی بھی، طاہر القادری صاحب کو ایسا ہوتا ہے، لبیک کے ایسا ہوتا ہے، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، ٹریفک چوک ہو جاتے ہیں، کیونکہ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہو چکا ہے، 1.25 کروڑ آبادی سے زیادہ کا شہر ہو گیا ہے، 1.5 کروڑ تک پہنچ گیا، ٹریفک بے پناہ ہوتی ہے یہاں پہ. تو ویسے ہی عام حالات میں بھی رش ہوتا ہے، اور تھوڑا سا رش جب بڑھ جاتا ہے تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے وہاں کا. لوگوں کو ظاہر ہے، جو لوگ دیکھیں نا، آپ اندازہ لگائے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مزنگ سے اور اچلے سے اور یہاں سے لوگ گئے تو واپس آئیں گے ظاہر ہے اپنے گھروں پہ، اور وہی ٹائم ہے جب ہم واپس آئے اس ٹائم میں. تو کہیں پہ کوئی رش نہیں، کوئی گاڑیاں نہیں. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے. جلسہ اچھا تھا، لیکن پارٹیسپیشن باہر کے لوگوں کی زیادہ تھی. کچھ میں یہ بتا رہے تھے ہمارے رپورٹر دوست کے سب سے بڑا جو قافلہ گیا ہے وہ سیف الملوک کھوکھر کا لاہور سے، وہ 1400 1500 یا 2000 لوگوں تک تھا، وہ بڑا سبجیکٹ. تو میرے خیال ہے شروع میں جلسہ گاہ کے آس پاس ہی انہی لوگوں کو رکھا گیا تھا جو زیادہ مسلم لیگی جھنڈے بھی زیادہ تھے، اور ذرا چارج لوگ تھے، تیرہ بگار لوگ تھے. یا پھر کچھ اندرون کی تھوڑی سی گوال منڈی وغیرہ کے علاقوں سے کچھ وہاں سے بھی پریزنس ہوئی ہوگی، تو وہ ذرا وہیں سے ہی واپس چلے گئے ہوں گے ادھر علاقوں میں. یا جلسہ گاہ کے آس پاس راوی روڈ کے علاقہ ہے یا بھاٹی کا تھوڑا سا. لیکن یہ کوئی بڑی، یعنی وہاں پہ بھی ٹریفک جام ہونی چاہیے، اس کی کوئی اطلاع نہیں. یہ تو ایک فیکچوئل بات ہے. باقی جہاں تک میاں صاحب نے جلسے میں تقریر کی بات کی، تقریر ان کی، میاں صاحب تقریر میں بہت لوگوں نے اپنی بات کی ہے. میرے خیال میں تقریر ایک مناسب تقریر تھی. میاں صاحب اتنے سٹریس لگے، مجھے سیریس لگے ہیں چہرے پہ، ظاہر ایموشنل بھی ہوں گے. وہ اتنے سالوں بعد، 4 سال بعد واپس آئے، اور ان پہ یہ ہوگا، اور ان کو لگتا تھا میرے سے بہت زیادتی ہوئی ہے، اور پھر وہ ایک اپنے آپ کو فاتح کے طور پہ فیل کر رہے ہوں گے. لیکن بہرحال وہ خوش سے زیادہ سٹریس لگے، وہ سیریس زیادہ لگے، اور شاید ایموشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ایسا ہوگا. تو ایک تو وہ تھا. دوسرا وجہ یہ ایک انہوں نے فیکٹر کیا ان کی تقریر میں بار بار، کہ میری جو سیاسی جو ایک واضح طور پہ مجھے یہ لگا کہ بٹوین دی لائنز ایک کلیئر انہوں نے کیا کہ مریم کا بہت زیادہ ذکر کیا انہوں نے، مریم نواز صاحبہ کا، کہ میری جو سیاسی وارث ہے یہ ہے میری وارث مریم نواز. کہے بغیر انہوں نے یہ بات اپنے لوگوں کو بتائی. اور شہباز شریف صاحب اس میں بہت اوور ایکٹیو نظر آئے، ٹو مچ نظر آئے. ان کی اپنے بھائی سے محبت بھی ہوگی، لیکن وہ بڑا ایک عجیب سا خوش آمدانہ سٹائل تھا. اپنے بھائی کی کلر اس کے تصویر والی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پھر اوپر کوٹ پہنا ہوا ہے، اور وہ باوجہ واضح طور پہ لگ رہا تھا کیونکہ شہباز شریف کو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، بڑے سالوں سے دیکھ رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ. بہت دفعہ میں ان کی بریفنگز میں بھی گیا ہوں، کئی دفعہ گیا ہوں ان کی بریفنگز میں. بہت دفعہ وزیر اعلیٰ یہاں پہ رہے ہیں، ظاہر ہے اس 97 میں بھی، اور اس کے بعد میں بھی 2008 میں بھی رہے ہیں، اور پھر 13 میں بھی رہے ہیں. تو ہم نے شہباز شریف صاحب مصنوعی طور پہ ہنستے نظر آ رہے تھے، جس طرح بہت خوش نظر آ رہے ہوں. پتہ وہ شاید ظاہر ہے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور وہ ان کو یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے اپنی، بہرحال جو بھی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ اس میں بھی مجھے لگا کہ فیکٹر یہ بھی ایک واضح طور پہ نظر آیا. حمزہ کا اس طرح پریزنس نہیں، حمزہ کو انہوں نے بلایا ساتھ، اگرچہ ساتھ کھڑا بھی کیا ان کو سب چیزوں کو، لیکن وہ بہرحال مریم نواز صاحبہ ہی نظر آئی ہر جگہ پہ. وہ ایک کلیئر ایک میسیج میں ختم تھا. میاں صاحب کی تقریر بیسیکلی اپنے مسلم لیگی ووٹ بینک کے لیے تھی. وہی باتیں انہوں نے کی، وہی ان کی چیزوں کو کیش کرنے کی کوشش کی، وہی روایتی کنزرویٹو میاں صاحب کا اسٹائل تھا. اور جو باتیں، کوئی نیا نیریٹو نہیں تھا، کوئی نئی یوتھ کے لیے کوئی نہیں تھا، کوئی نوجوان ووٹر جو بہت بڑی تعداد میں انٹر ہوا چاہیے پاکستانی پالیٹکس میں. نیا فنومینا آیا ہے عمران خان کے بعد سے، جو خاص طور پہ 2018 کے بعد سے بھی، اور ابھی 2022 سے پچھلے سال 1.5 سال میں ان سب کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں تھا. اپنی انہوں نے باتیں گنوائی، اپنے انداز میں انہوں نے ایڈریس کیا چیزوں کے. میرے وقت میں ریٹ سے، ابھی دلچسپ بات ہے 2017 میں جو ریٹ سے، اگر آپ 2008 میں چلے جائیں گے مشرف دور میں ریٹ اس سے کم ہوں گے، 2002 میں تو اس سے بھی کم ہو جائیں گے. تو یہ تو خیر ظاہر مطلب مشرف دور میں 60 روپے ڈالر رہا ہے، اتنے سال رہا ہے، اور بہت سی چیزوں میں کم تھی. تو یہ تو خیر جو بھی جیسے جتنا پرانا ہوتا جائے گا وہ کریڈٹ لے گا اس کا. اگر پیپلز پارٹی والے کوئی اگر کریڈٹ لیں گے، کہیں جی کہ 94 میں ہمارے پاس یہ ریٹ تھے، 95 میں کہ اتنے کا گھی تھا، اتنے کا دودھ تھا، اتنے کی روٹی تھی، اور صحیح ہے، ظاہری بات ہے وہ روٹی اگر 6 روپے تھی، روٹی 2 روپے بھی رہی ہے، روٹی 1 روپے بھی رہی ہے. تو یہ تو خیر، لیکن بہرحال ان کے اپنے ووٹر کا، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ووٹر کا کیا مزاج ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے
ان کو انہوں نے ڈٹ کرنے کی کوشش کی، مظلومیت کی باتیں کی، اور کچھ ایموشنل ٹچ بھی تھا، اور وہ ٹھیک بات ہے جو انہوں نے کہا کہ میری والدہ اور میری بیگم جو ہوتی تھی میرا استقبال کرتی تھیں گھر میں، اور جاتا تھا، ظاہری بات ہے وہ میاں صاحب کو اس پر ٹچی ہوئے والدہ کا، ماں کا، اور اہلیہ جنہوں نے طویل عرصہ ساتھ دیا، ایک با وفا اور وفا شار، اور ایک بہت اچھی ان کی اہلیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے ایموشنل ٹچ اس میں موجود تھا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کھل کے بات نہیں کی، لیکن یہ بات بار بار انہوں نے اپنے ووٹر کو اسٹیبلش کرانے کی کوشش کی کہ وہ کون لوگ ہیں آخر جو ہمیں الگ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ کون لوگ ہیں، ہم بھی سب جانتے ہیں کون لوگ ہیں. نام لیے بغیر انہوں نے جنرل فیض کا یا جنرل باجوہ کا یا کسی کا نام نہیں لیا. عمران خان پہ بھی نام ایک آدھ دفعہ ذکر کیا اور پھر کہا میں نام نہیں لیتا. اچھی بات یہ تھی، ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ انہوں نے انتقام کی بات نہیں کی. بار بار انہوں نے کہا کہ میں ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں کرتا، میری ٹریننگ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، انتقام کی بات نہیں کری. 2-3 بار انہوں نے دہرائی باتیں، لیکن انہوں نے کہی تو تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہیں نہیں کہا. یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ بڑی بات کہیں کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات کہیں کہ جی میرے مخالفوں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، میں الیکشن لڑ کے ان کو سیاسی شکست دینا چاہتا ہوں، اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، میرے عمران خان کو، ہر مخالف کو جو بھی ہے. اس طرح کی بات کوئی بھی کرنے سے انہوں نے گریز کی. اور سمجھدار آدمی نے پتہ ہے کہ اگر عمران خان کو اگر اسپیس مل گئی، کھلی اسپیس مل گئی، تو کیا رزلٹ ہوگا، وہ میاں صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایک بلو دا بیلٹ انہوں نے بہت، جو ہر ایک نے بہت ناپسند کیا، کہ جو انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین پہ طنز کیا کہ وہ ڈھول بازوں میں ناچتی ہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے کہا، وہ ان کا ناپسندہ جملہ تھا. ان کو بالکل ہی غلط بات تھی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. خواتین بیٹھی ہیں ہماری، دیکھیں آرام سے بیٹھے دیکھ رہی ہیں، تو یہ، اور وہاں پہ طنز کیا انہوں نے. پھر آخر میں جو انہوں نے تسبیح اعلیٰ، اور وہ بھی میرا خیال ہے وہ بھی ایک غلط. عمران خان ان سب کے نا اعصاب پہ سوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان ان سب کے اعصاب پہ سوار ہے. پتہ کرو وہ ہاتھ میں تسبیح، عمران خان نے کون سا کوئی اس میں دکھاوا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا بہت سے لوگ یہاں پہ، بے شمار لوگ، بلکہ تصوف کے بعض سلسلے ایسے ہیں جو ہاتھ میں تسبیح رکھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، اور اس میں ان کو دکھاوے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کا بعض اوقات ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے بھی اللہ کا ذکر، کوئی اگر نہیں تھا کسی کو، دوسرے کو تسبیح پڑھتا دے کے ذکر خیال آ جائے گا. تو برا یہ اپنا پرسنل فیل ہے، اس پہ آپ کو طنز کرنے کی، اس طرح کرنے کی، خاص طور اتنے بڑے پبلک جلسے میں ضرورت نہیں تھی. پھر آخر میں انہوں نے اسلامی ڈھانچے ڈالنے کی بھی غیر ضروری کوشش کی. تو یہ چیزیں ان کی مطلب لگیں، کچھ نیگیٹو پہلو بھی تھے، مثبت بھی تھے. تو لیکن مجموعی طور پہ میاں صاحب چونکہ بڑے خطیب تو ہیں نہیں، ان کا ایک درمیانہ سے اوسط درجے کی خطیب ہے، اس طرح کی روانی بھی ان میں نہیں تھی بہت زیادہ. یہ چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود انہوں نے کہا کہ 4 سالوں بعد میں پبلک اسپیچ کر رہا ہوں. حالانکہ انہوں نے پہلے گجرانوالہ جلسے میں اور جلسوں میں، جس میں جناب باجوہ کو بہت تنقید کی تھی، وہ ویڈیو کانفرنس سے تقریر نہ تھی، لیکن ظاہر اسٹیج پہ آ کے تقریر نہیں کی تھی انہوں نے. تو وہ اتنے رواں نہیں تھے، اور وہ فلمدی بھی بولتے رہے، لیکن ظاہر نوٹس بھی دیکھ دیکھ کے پوائنٹس بنائے ہوئے ہوں گے، صدیقی صاحب نے بنا کے دیے ہوں گے ان کو، وہ بھی ان کو دیکھتے رہے. اور اپنے کارکنوں کو بہرحال اس سے ایکٹیویٹی سے ان کے کارکن ضرور چارج ہوئے، روڈ پر آئے، رابطہ ہوا. میاں صاحب کا ایک جلسہ بھی انہوں نے کر لیا، ایک مناسب جلسہ کر لیا، ایک مرحلہ ایک طے ہو گیا، وہ آگے کی طرف بڑھیں گے، سیاسی ایکٹیویٹیز بڑھیں گے. اور اصل جو کام ہے ان کو جوڑ توڑ کا، ملاقاتوں کا، چیزوں کا، اب اس میں بس اگلے یہ مرحلہ ان کا آئے گا، جو یہ بار بار سیاسی انتقام نہ لینے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ان کو ظاہر کرنا ہوگا کہ اگر یہ تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہے، کیا اس میں وسعت ہے، کتنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اپنے مخالفوں کو سیاسی شکست دینے کی کوشش کتنی کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.